औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करने वाले हैं वो तालीमी मैदान में, तालीमी शोबे के अंदर और ख़ासकर कराची के अंदर अगर तमाम बड़ी जामियात का मवाजना कर लिया जाए तो इस यूनिवर्सिटी का एक अपना वज़न मौजूद है, एक अपनी साख मौजूद है, एक अपनी पहचान मौजूद है, एक अपनी कारकर्दगी मौजूद है, जिसकी बिना पर लोग सही मानों में बहुत तको-दो करते हैं इस जामिया के अंदर जो है वो दाखिला लेने के लिए और इसके साथ मुंसलिक होने के लिए, क्योंकि सही मानों में कहीं ना कहीं अच्छी जामिया का तमाम तर सूरत हाल और अच्छी जामिया का किरदार आपके किरदार में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। और ऐसी ही यूनिवर्सिटी के हवाले से आज हम आपसे बात करने वाले हैं। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं DHA सुफा यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि कराची की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और सही मानों में शोबाजात के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इतने शोबे मौजूद हैं और इन शोबों में दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक इतना बेहतरीन काम हो रहा है, इतनी बेहतरीन जो है वो तालीम मुहैया की जा रही है कि एक बार बच्चे के अंदर जाने की देर होती है और फिर बच्चा वहाँ से कुछ बनकर ही बाहर निकलता है। DHA सुफा यूनिवर्सिटी का शुमार उन्हीं जामियात में होता है। सोशल मीडिया पर जब ये बात अपडेट की गई कि DHA सुफा के हवाले से हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आपके बहुत सारे सवालात जो है वो सामने आए, जो आप लोगों के दिल में इबाम मौजूद है, आप लोगों के दिल में जो है वो सही मानों में कोई कन्फ्यूजन मौजूद है, तो वो दूर करने के लिए आप लोगों ने सवालात जो है वो पूछे हैं और वही सवालात आज मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा कि जितने डिपार्टमेंट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो किस तरह काम करते हैं, उनका किरदार कितना रहता है, सही मानों में दौरे जदीद के मुताबिक उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे शोबाजात बनाए गए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जब बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको किस हद तक जो है वो आसानी मुहैया होती है। क्योंकि DHA सुफा का सही मानों में अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ नाम ही काफी होता है। अगर CV के ऊपर आपने सिर्फ यही बात लिख दी है कि आप MBA, MS या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके DHA सुफा से आए हैं तो इतना ही काफी है, क्योंकि उसके बाद जो है वो सही मानों में आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मुहैया कर दी जाएगी या मैसर आ जाएगी। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट साइंसेज से मेरे साथ मौजूद हैं मिस फरहत उमर साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि शोबा कंप्यूटर साइंस से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मिस फरहत, आपके लिए ज़्यादा सवालात आए हैं इसलिए मैं गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा। ज़रा बुनियादी ढांचा बताइएगा कि मैनेजमेंट साइंसेज सही तरीके से DHA सुफा के अंदर किस तरह काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, थैंक यू कि आपने आज हमें यहाँ बुलाया। इट वुड बी अ प्लेजर कि मैं आपके यहाँ क्वेश्चंस को आंसर करूँ। तो सबसे पहले मैं DHA सुफा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। देखिए, ये एक DHA का इदारा है और अगर हम DHA को देखें तो पिछले 40 सालों में इन्होंने बहुत मेहनत से आम शहरी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ख़ास तौर पे एजुकेशन के। सही। इसको मद्देनज़र रखते हुए 2012 में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, पहली यूनिवर्सिटी DHA की, जिसका नाम है DHA सुफा यूनिवर्सिटी। आज अगर 2012 से आज अगर हम उसको देखें उस सफ़र को, तो DHA सुफा यूनिवर्सिटी फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है पूरे मुल्क की। सही। हमारी जो चांसलर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़, कमांडर 5 कोर हैं, और हमारे वाइस चांसलर जो हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अफजल हक। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्रीज़ ऑफ़र की जाती हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस और इंजीनियरिंग। और अगर आप इंजीनियरिंग के बारे में ज़रा गौर फरमाइए तो उसके अंदर 3 शोबे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो यू कैन सी माशाल्लाह हमारे पास बहुत बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी अगर आप देखें हमारी यूनिवर्सिटी की, तो जिस तरह आम तौर पे होता है कि एक सिर्फ क्लासरूम में बैठ के लेक्चर्स टीचर्स के साथ होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट तरीका है। हम आम तौर पे स्टूडेंट्स, हमारा इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छा लायज़न है। रेगुलरली वी टेक स्टूडेंट्स ट्रिप्स के लिए फॉर इंडस्ट्री, सिमुलेशन से सीखते हैं बच्चे, गेमिफिकेशन से सीखते हैं। सो ये हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी एक बहुत लेटेस्ट किस्म का है। इसके अलावा अगर आप कभी हमारे कैंपस आएँ, एक बहुत एक्साइटिंग जगह है हमारी कैंपस। आपको नए नए किस्म के प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स ने एक फार्मूला रेसिंग कार बनाई हुई है
ایک ایروپلین بنایا ہے جو سولر کے پر چلتا ہے, ڈرونز بنائے ہیں, سیمولیشن سافٹ ویئر اسٹوڈنٹس نے, آف کورس فیکلٹی کی سپرویژن کے اندر. صحیح. سو اٹس ویری, ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے فار دیم ٹو بیکم انوویٹرز, لیڈرز اینڈ اسکالرز فیوچر کے. اب یہ سب کرنے کے لیے اوبویسلی ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے بہترین قسم کے لیبس. ہمارے سارے, خاص طور پہ انجینئرنگ کے لیبس آر ٹاپ ناچ. اگر آپ, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, ہمارے پاس 3D مینوفیکچرنگ کی ایک مشین ہے, سبٹریکٹیو مینوفیکچرنگ کی مشین ہے. We've got the latest and greatest. Why? For the students. We've got the best computers, and I'm sure Dr. Asim اس کے بارے میں بات کریں گے تھوڑی دیر میں. I want to talk about a few more key points before we move on. جی جی. اسٹوڈنٹس کو بہت عزت دی جاتی ہے ہماری یونیورسٹی میں, اور ان کو گروم کیا جاتا ہے لیڈرز بنانے کے لیے. اس کو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں 16 اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں. وہ سوسائٹیز عام دنوں میں ایونٹس کرتے ہیں, کانفرنسز کرتے ہیں, سیمینارز آرگنائز کرتے ہیں. دے ٹیک اے لیڈرشپ رول, اینڈ اس سے دے گیٹ ٹو میٹ دا ٹاپ پیپل ان دا انڈسٹری. Few more points for you about DHS Sufa. ویسے قطع کلامی معاف, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے, کیونکہ والدین کی جانب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی سوالات آئے. انہوں نے کہا جی صحیح معنوں میں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بہت چیزیں ہیں, لیکن صحیح معنوں میں اگر انڈسٹری پہ نظر ڈالی جائے تو انڈسٹری جو ہے وہ ابھی تک جدید خطوط پر استوار نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بچہ سیکھ کر تو آ جاتا ہے لیکن آگے اس کو اپارچونٹی نہیں ملتی. دیکھیے, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, ہماری یونیورسٹی کا یہ آئیڈیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب جائیں دے ایڈ ویلیو جہاں بھی, جس بھی آرگنائزیشن میں جائیں. اگر ان کو کوئی چیز, دیکھیے اگر پرانی چیزیں پڑھانی ہوئیں اور وہ وہاں جا کے ایک بالکل بیک آفس میں بیٹھ کے بالکل, دیٹس ناٹ آور آئیڈیا. وی ایز آئی سیڈ وانٹ کہ وہ دے کریٹ ویلیو. تو جو چیزیں لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہیں, جو فیوچرسٹک ہیں, وی وانٹ آور اسٹوڈنٹس ٹو بی نالجبل اباؤٹ دیٹ, اور جہاں صحیح تاکہ ہماری انڈسٹری بھی گرو کرے. آئی مین دیٹ از دا آئیڈیا از ویل, رائٹ, انڈسٹری اینڈ ایکیڈیمیا موو ٹوگیدر. So just want to add a few more points. Sure. One is industry. You spoke about industry, and we have very strong ties with the industry. In fact, ہماری جو location ہے, we are in a very prestigious area of Phase 7, and it is very closely connected to close to the industry sector, business sector, and also software industry. So ہماری, that's one point. Two more things and then I think that's done with the overview. چلنا ہے, میں نے ابھی بریک آنے میں ٹائم ہے. Okay, two more points. One point, international linkages. ہماری جو یونیورسٹی ہے, we have a lot of memorandum of understanding with top انٹرنیشنل یونیورسٹیز. اس کا فائدہ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وی سینڈ آور اسٹوڈنٹس فار انٹرنشپس. فار ایگزامپل ہمارے بہت اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹی دی جاتی ہے کہ وہ ملیشیا جا کے پڑھیں, اینڈ دے ہیو اویلڈ دس. We also are going to be working on certain split degrees, and later on in the show we'll be talking a little bit more about that. But ہمارے MOUs جو ہیں, they are with universities in China, Malaysia, UK, all over the world. So top universities, Turkey, top universities ke saath we have linkages. Finally, I do want to mention one other thing. Given that we are such a fast growing university, we have recently started a new campus called the DCK campus. It is a 30 acre کے اوپر بنی ہوئی state of art campus, and the idea is that we want to be able to provide hostel facilities also for students. Because like I said, we want to create this, extreme interest and encourage creativity and innovation and, growing of the mind of students. So that's a little bit of the overview of DHS Sufa. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس موو فارورڈ. اور ڈاکٹر عاصم خواجہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا, کمپیوٹر کا دور ہے, اور اس کمپیوٹر کے دور میں, چلیں ٹھیک ہے میں DHS صفا کی بات کر لیتا ہوں, آپ کی جامعہ کا صحیح معنوں میں ڈگری کی طاقت اور بنیادی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کمپیوٹر کے حوالے سے بہت ساری ریسورسز ہیں, کیونکہ
مثال کے طور پہ ہم لوگ سب سے پہلے بیچلرس ان سائنس پروگرام آفر کر رہے ہیں, پھر ماسٹرس ان سائنس پروگرام کمپیوٹر سائنس کے اندر آفر کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم نے پی ایچ ڈی پروگرام بھی آفر کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ وچ از اے اسپیشلائزڈ برانچ آف کمپیوٹر سائنس, وہ ہم نے اس کا ایک بیچلرس ان سائنس پروگرام لانچ کیا ابھی ریسنٹلی, اور ہم اس کو سامنے لا رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ابھی تک ہمارا جو ٹریک ریکرڈ ہے وچ از ایکسیڈنگلی ہائی ریکرڈ, ہمارے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ کرتے ہیں وی گاٹ اباؤٹ 88% امپلائبلٹی, یعنی کہ 88% کو رائٹ اوے جاب مل جاتی ہے. 12% جو اسٹوڈنٹس بچے وہ ہائر اسٹڈیز چوز کرتے ہیں, جاب نہیں لیتے. ان ادر ورڈس وی گاٹ 100% امپلائبلٹی, اینڈ دیٹ از بیکاز آف دی ایکسلنٹ اسٹرکچر دیٹ وی ہیو. کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ, مثال کے طور پہ ہمارے پاس انڈسٹری لنکیج ہے. صحیح. ہم لوگ سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ, سافٹ ویئر کمپنیز کے ساتھ لنک بناتے ہیں, ان کے پروجیکٹس لیتے ہیں, فائنلی پروجیکٹس بھی مل رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ انڈسٹری سے ہمارے پاس پڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ آتے رہیں جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں اس وقت, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس رہے پوری کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا اسٹینڈرڈس چل رہے ہیں. وہ آتے ہیں, فیکلٹی آتی ہے, دے aside from guiding students what the cutting edge technology is, they teach and they also basically pick out bright students. صحیح. تو ان کا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے, دیکھتے ہیں کون اچھے پرفارمرز ہیں, then they hire them. So employability ratio اس وجہ سے بھی ہائی ہے. پلس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کریکولم اپ ٹو ڈیٹ رہے. بعض ادر یونیورسٹیز کے بنسبت ہمارے یہاں جو اپ ڈیٹ پروسیس ہے اٹس ویری سمپل. ٹیچرس کو امپاور کیا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی ٹیکنالوجی ایمرج ہوتی ہے, ہاٹ بنتی ہے, دے انکارپوریٹ اٹ ان دا سلیبس رادر دین ویٹنگ فار اے لانگ اینڈ ٹیڈیس اپروول پروسیس. ایسا نہیں ہو گیا اچھا اپروول یہاں سے ہوگا پھر یہاں سے ہوگا پھر یہاں. تو ٹیچرس آر امپاورڈ ٹو ڈو دیٹ. Head of the department which directly works with the teachers, they are empowered to do these things. So right away ان سے کہتے ہیں آپ کو کوئی چیز انکارپوریٹ کرنی ہے, کوئی لیٹسٹ چیز آئی ہے, you can do it right away and then apply for approval later on. So the syllabus is up to date as opposed to the common thinking. جیسے عام لوگوں کی تھنکنگ ہے نہیں پاکستان تو یار پیچھے جا رہا ہے, پاکستان میں دیر میں اپڈیٹس ہوتی ہیں, پرانی چیزیں پڑھاتے ہیں. جی بالکل. That's not true actually. صحیح. ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ سب باہر سے گریجویٹ ہو کے آئی ہوئی ہے. They are not from. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا جیسے آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آئی ٹی ایکسپورٹ پاکستان میں بالکل بہت ہی کم ہے, اور صحیح معنوں میں اگر ہم پڑوسی ممالک کی بات کریں تو کسی کی $200 ارب ہے, کسی کی $500 ارب ہے, تو کہیں نہ کہیں پاکستان پیچھے ہے آئی ٹی کی شعبے کے اندر. اس کے پیچھے محمد صاحب بے شمار فیکٹرز ہیں. اٹس ناٹ دا ٹیلنٹ اونلی. ہمارا ٹیلنٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے فارن پالیسیز کا دخل ہے, اس کے پیچھے امن اور سلامتی کی جو ایک فضا نئی قائم ہوئی ہوئی اس وقت عرصے سے, اس کا وائی فارن کمپنیز آر ہیزیٹیٹنگ ٹو کم. فارن بزنسز یہاں کیوں نہیں اپنے سائٹس بنا رہے ہیں؟ دے آر ناٹ comfortable, they are not safe, they don't feel safe. تو اس کے پیچھے پوری ایک ملک کی معیشت اور پوری سیاست اور پوری جو ایک فضا ہے that is involved in there. Okay, so the decisions are there. So talent یہاں بہت ہے کیونکہ ہمارے ہی لوگ جا کے باہر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, امریکہ میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یورپ میں کر رہے ہیں. they are Pakistanis are highly talented people. تو ایک جو تاثر دیا جاتا ہے پاکستان is nothing, that's wrong. I totally disagree with that. سر اگر صحیح معنوں میں ریاست کی سپورٹ نہیں ہوگی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کی اگر میں بات کر لوں, ساری بڑی کمپنیز مائکروسافٹ, ایپل, ان سب کے جو بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سی ای او, مینیجنگ ڈائریکٹر, وہ اسی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے سر؟ بالکل اسی لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ ریاست کی سپورٹ چاہیے, یہاں پہ فارن پالیسیز چاہیے, یہاں پہ اکنامک پالیسیز چاہیے آپ کو. ان لوگوں کو, ان کمپنیز نے انڈیا میں آفیسز بنائے ہوئے ہیں, یہاں کیوں نہیں بنائے ہوئے؟ دس از سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی کنٹرولڈ انڈیویجولی. انڈیویجول لیول پہ, میرے آپ کے لیول پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اس کے لیے ان کو گارنٹیز چاہیے فارن کمپنیز کو, ان کو سیفٹی چاہیے, ان کو ایشورنسز چاہیے, ان کو جو بھی آگے انسینٹیوز دیے جائیں کہ وہ لائیں یہاں پہ, ہم آپ کو یہ انسینٹیوز دیں گے, وہ چاہیے ان کو, جو شاید نہیں دیے جا رہے. اینڈ سو دیٹس وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم اوور ہیئر. رائٹ. لیکن ہمارے لوگ, اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہے, ہمارے لوگ ٹیلنٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہ جا کے وہاں کام کر رہے ہیں. صحیح. چلیں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ لوگوں کے مزید کچھ سوالات ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے, اور صحیح معنوں میں پوچھا جائے گا کہ آیا اگر یہ صورتحال آگے چلتی رہی تو صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر وہ ٹیلنٹ نکل کر سامنے آئے گا جس کا انتظار آج ہر محب وطن پاکستانی کر رہا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بار پھر چلیں گے اپنی پینلسٹ کی جانب اور ان سے کچھ سوالات بنتے ہیں وہ بھی ذرا پوچھیں گے. فرحت صاحبہ، پہلی بات تو یہ کہ جی والدین کو سمجھانا ذرا مشکل ہے، لیکن پھر بھی والدین ایک چیز چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کچھ ڈیفرنٹ کرے جو مارکیٹ سے ہٹ کر ہو. ڈی ایچ اے صوفہ کیا ڈیفرنٹ کرا رہا ہے؟ Okay, that's a great question. Okay, تو دیکھیے ڈی ایچ اے صوفہ کا جو بزنس اسکول ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ. ڈاکٹر عاصم نے بڑی ایک اچھی ابھی باتیں کری تھیں اباؤٹ کہ دنیا بہت بدل رہی ہے. دیکھیے آج جو اس وقت ہے دنیا کا، اگر ہم ٹائم لائن دیکھیں جو اس وقت ہے، ہم ایک ریولوشن کے درمیان ہیں. اس ریولوشن کا نام ہے انفارمیشن ریولوشن، جس کو انڈسٹری 4.0 بھی کہا جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو دیکھیے ارلی 2000 سے آج تک ہم ایک گلوبلائزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پرانا سلیبس نہیں پڑھا سکتے. صحیح. ہمیں جو چل رہا ہے دنیا میں اس کے مطابق ساتھ ساتھ چلنا ہے. سو ہمارا جو سارا کریکولم ہے جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دس از اپ ٹو ڈیٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹرینڈس ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. وی وانٹ آر اسٹوڈنٹس کہ وہ ایک گلوبل سٹیزن بن کے ایک مطلب ان کے پاس دے ہیو دا بیسٹ نالج ان دا ورلڈ ان دیئر ہینڈس. What is specifically different? I would say number one is our faculty. We have PhD faculty. We have faculty جن کا فورن ایکسپیرئنس ہے، جن کے پاس بہت انڈسٹری کا ایکسپیرئنس ہے، لوکل اور انٹرنیشنل. جب وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں تو وہ اپنا سارا زندگی کا نچوڑ لے کے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو آر فیکلٹی از اے ویری بگ اسٹرینتھ ان مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ اگین میں یہ بات کہوں گی انڈسٹری ٹائی. دیکھیے ایونچولی تو اسٹوڈنٹ کو جا کے انڈسٹری میں ہی کام کرنا ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس انڈسٹری کے لوگوں کو ہم لے کر آتے ہیں اپنے یونیورسٹی کے اندر. وی انوائٹ دیم، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں، آ کے ان کو گروم کرتے ہیں، ان کو مینٹور کرتے ہیں تاکہ جب وہ نکلیں وہ ایکچولی پریپیئرڈ ہوں کہ وہ کوئی اچھی چیزیں جا کے کر سکیں. What makes our university different also is کہ over 80% of our graduates get good jobs. And either they have good jobs or they are entrepreneurs, yeah, they're working in family businesses. What type of jobs? They're working in top firms like Unilever, Standard Chartered, Dollins, Artistic Millennials, Askari Bank, you name it. They are in very very good jobs. Ultimately to dekhiye everybody, after you do your education, most people want a job. So these are some of the key things I would say that set our university, our Department of Management Sciences apart from others. صحیح. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر عاصم خواجہ صاحب، آخری سوال سر آپ سے. انٹرپرینورشپ کا ذکر ہوا. دیکھیں والدین کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے. بہت سارے خاندان کا یہ اصول ہوتا ہے ہمارا بچہ نوکری نہیں کرے گا، ہمارا بچہ بزنس کرے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ٹی میں جا ہی کیوں رہے ہو، بزنس مینجمنٹ میں جاؤ، ایم بی اے میں جاؤ یا سول انجینئرنگ میں جاؤ، تب بزنس کر سکتے ہو. سر تھوڑا سا ابہام ذرا یہ بھی دور کر دیں کہ آئی ٹی کے بزنس کون کون سے ہیں جو انٹرپرینورشپ کی طرف آنے کے بعد لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں محمد علی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کمپیوٹر سائنس از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیلڈ. بہت اہم چیز ہے. جی. ان چند ٹیکنالوجیز میں سے جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، صحیح، کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ نمایاں ترین چیز ہے. اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر کمپیوٹر سائنس کو ہماری زندگیوں سے الگ کر دیا جائے ہماری زندگیاں رک جائیں گی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھیں، اگر حال میں آپ نظر ڈالیں، اپنے بزنسز کا ذکر کیا، انٹرپرینیورشپ کا ذکر کیا، سیلف اسٹارٹ اپس کا ذکر کیا، اس کی اپرچونیٹیز کمپیوٹر سائنس میں بے پناہ ہیں کمپیریزن ٹو ادر فیلڈس لائک انجینئرنگ، جس میں آپ کو بڑا انویسٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، انڈسٹریز چاہیے ہوتی ہیں، مشینس چاہیے ہوتی ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں چاہیے. ایک لیپ ٹاپ لیں، پرانا سا لے لیں، اور ایک بینچ چاہیے، ایک ماؤس چاہیے، انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، اینڈ دین یو گڈ ٹو گو آن اے بزنس، رائٹ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اوبر اینڈ کریم
which revolutionized transport business. جی بالکل. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی ایپ ہے جو آپ کے موبائل فون میں چل رہی ہے. صحیح. Right? And that app was written by computer science majors, software engineering which is a specialized area of computer science, جو کہ اس پہ ڈیل کرتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی complicated applications کو سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, جلد از جلد کیسے ہائی کوالٹی پہ بنایا جا سکے. خاص اس پہ فوکس ہے اس کا. تو that has اس ماڈل کو لے کے میں اور آپ بھی چاہیں تو اپنی گاڑیاں ایک سے ٹیکسی چلا سکتے ہیں. And you can earn as a side living. صحیح. تو کتنا آسان کر دیا جو پہلے ممکن نہیں تھا. پھر اب آ جائیں انٹرٹینمنٹ سائٹ کے اوپر. ویڈیو گیمس از اے ہیوج ملٹی ملین بلین ڈالر انڈسٹری. ٹھیک ہے. کمپلیکیٹڈ 3D گیمس آ رہے ہیں اور پورا ایک کریز ہے اس کے اوپر. سائڈ افیکٹس بھی بہت آ رہے ہیں. سائڈ افیکٹ بھی آ رہے ہیں. اچھا اب دوسرے اب چھوٹے چھوٹے گیمس اب موبائل فونس پہ آنے شروع ہو گئے ہیں جس سے ارننگس بھی ہو رہی ہوتی ہے, جس میں ایڈس چلتے ہیں اور وہ ایڈس کے ذریعے سے. تو یہاں چھوٹی چھوٹی کمپنیز مجھے پتا ہے جو اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہیں جو اپنے گیمس کو رجسٹر کراتی ہیں, بھیجتی ہیں وہاں پہ, اور وہ اس کے ذریعے سے دے آر ارننگ. اور اس کے لیے زیادہ سیٹ اپ نہیں چاہیے ان کو, بہت تھوڑا سا چاہیے. ایک گرافک ڈیزائنر چاہیے, ایک دو پروگرامر چاہیے, اینڈ دیٹس دے آر گڈ ٹو گو with that, right? So movies is another entertainment area where we see a huge influx of social media technology. Social media ہو گئی. میرے خیال میں اس وقت کوئی موجودہ مووی نہیں ہوگی جس میں کمپیوٹر جنریٹڈ امیجری یا کمپیوٹر افیکٹس استعمال نہیں ہوتے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. 1995 was a revolutionary year which saw a Toy Story, a completely computer generated movie. Toy Story نے ریولیوشنائز کر دیا تھا, پورا گرافکس ریلیٹڈ تھا. آپ دیکھیں ہیلتھ انڈسٹریز میں آپ کو کمپیوٹرس ملیں گے. یعنی کہ جہاں جہاں آپ ہماری زندگی کو دیکھیں, اب کمپیوٹر یہاں تک ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں آ گیا. دیٹس اے فل فلیج کمپیوٹر. اسمارٹ فون از ناٹ جسٹ اے فون, پاورفل کمپیوٹر. میری رسٹ پہ آ گیا, اسمارٹ واچ کی شکل میں کمپیوٹر آ گیا. جہاں جہاں کمپیوٹر آیا وہاں پروگرامس چاہیے ہوں گے, سافٹ ویئر چاہیے ہوں گے. ان سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے اور بنانے کے لیے کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میجرس چاہیے ہوں گے. موبائل ایپس آ گئیں. کار از اے کمپیوٹر. ہمارے کار از کمپیوٹرائز ہیں. بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہو کہ کار کے اندر بھی بونٹ کے اندر ایک کمپیوٹر نصب ہوتا ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے. تو وہ ساری انڈسٹریز انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ والے کے لیے جائے تو اس کی جاب محدود ہے, خاص الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبے میں. میکینیکل کی محدود ہے. کمپیوٹر والے کی ہر جگہ پر ہے. گروسری اسٹور چین ہے, ان کو بھی کمپیوٹر چاہیے اور ان کو کمپیوٹر سائنس کا بندہ چاہیے, آئی ٹی کا بندہ چاہیے. ہیلتھ انڈسٹریز کو چاہیے, ہاسپٹلس کو چاہیے. یعنی کہ یو نیم اٹ اینڈ یو نیڈ اے پرسن اوور دیئر. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ فری لانسنگ فیسلٹیز اس وقت نیٹ پہ بہت آ گئی ہیں. گو کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی کمپنیز نے اس وقت نہیں کھولا آفیسز, لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے پورا ایک گلوبل ولیج جسے کہتے ہیں بن چکا ہے. اب ہمیں کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ جابس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی لوکیٹڈ اینی اسپیسیفک پلیس. آپ کو کسی خاص جگہ امریکہ میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. آپ امریکہ کے پروجیکٹس یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. بالکل. اینڈ دیر آر ویب سائٹس دیٹ ایکچولی ایڈورٹائز دوز پروجیکٹس اینڈ پیپل بڈ فار دیم اینڈ دے ڈو اٹ. اور مجھے پتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, مجھ سے پڑھ رہے ہیں, اینڈ دے آر ارننگ and they are doing those things. اور تو یہ بہت سی ایسی the opportunities are immense and computer science jobs are one of the highest paid jobs, you know that. صحیح. اور بہت respectable jobs ہوتی ہیں and there are more jobs available than the qualified people available. یعنی کہ جابس کے لیے qualified people نہیں ملتے اتنے جتنی جابس اویلیبل ہیں. جی. So it's a big market. اتنا آسان ہے سیلف انٹرپرینیورشپ کو چلانا کہ جو کسی اور انڈسٹری میں آسان نہیں ہے. کسی اور انڈسٹری میں آسان نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم خواجہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. مس فرحت عمر صاحبہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ویسے تو, لیکن آگے بھی سیگمنٹ چلانے ہیں, کچھ آگے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی بات کرنی ہے, اور آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات انجینئرنگ کے شعبے سے بھی آئے ہیں, تو ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے کہ آیا انجینئرنگ کا شعبہ ڈی ایچ صفا میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور جدید خطوط کے اوپر کس طرح ان شعبہ جات کو جو ہے وہ استوار کیا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ بات ہوگی. ڈی ایچ صفا کے اندر انجینئرنگ پروگرامز جو ہیں وہ کس حد تک کام کر رہے ہیں, کس حد تک بہترین کام کر رہے ہیں, کس حد تک جدید کام کر رہے ہیں, اس پر کچھ بات ہوگی. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس اب میرے ساتھ موجود ہیں جن سے سوال کیا جائے گا. جو سوالات آپ نے سوشل میڈیا پر پوچھے ہیں ان کے بھی جوابات لینے کی کوشش کی جائے گی محدود ٹائم کے اندر, لیکن میں آگے بڑھوں ذرا. لیکن الیکٹریکل انجینئر سے میرے ساتھ اسد اللہ صدیقی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ میکینیکل انجینئرنگ سے میرے ساتھ ڈاکٹر احمد حسین صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر اسد اللہ صدیقی صاحب, آپ سے شروعات کروں گا. سر یہ بتائیے گا الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کون سے ڈگری پروگرام جو ہیں وہ آپ لوگ دے رہے ہیں؟ جی, جو صفا کا ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ ہے وہ ایک 4 سال کی انڈر گریجویٹ بیچلرز ڈگری آفر کرتا ہے, جس کی
4 اسپیشلائزیشن اسٹریمز ہیں: الیکٹریکل پاور انجینئرنگ، الیکٹرانکس، ٹیلی کمیونیکیشنز، اور جو ابھی ایک نئی اسپیشلائزیشن اسٹریم ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ نے اسٹارٹ کی ہے وہ کمپیوٹر سسٹمز ہے. اور تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کمپیوٹرز کا شوق رکھتا ہو وہ اس کمپیوٹر اسپیشلائزیشن اسٹریم میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جس میں کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا ایک جو ملاپ ہے وہ پاسبل ہوتا ہے اس کمپیوٹر اسپیشلائزیشن اسٹریم کے ذریعے. اور اس کے علاوہ انڈر گریجویٹ ڈگری کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی آفر کرتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر بتائیے کہ سر اگر میں ابھی والدین کا نظریہ آپ کو بتانا شروع کروں، والدین بولیں گے کہ اگر ہمیں انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں جانا ہے تو ہم این ڈی میں کیوں نہیں جائیں؟ انوکھا کیا ہے ڈی ایچ او صفا کے اندر میکینیکل انجینئرنگ کے حوالے سے؟ چلیں پہلے ایک تو بات بتاؤں کہ جو میکینیکل انجینئرنگ اس کو ہم کہتے ہیں مدر آف آل انجینئرنگ. کہ آپ کسی بھی ڈومین میں دیکھ لیں انڈسٹری کے تو آپ کو میکینیکل، چاہے وہ پاور سیکٹر ہو، چاہے انڈسٹری ہو، چاہے مینوفیکچرنگ ہو، تو ہر جگہ آپ کو میکینیکل انجینئرنگ نظر آئے گی. یقیناً جو ڈی ایچ ایس صفا ہے، اور میکینیکل انجینئرنگ اسٹارٹ کرنا سب سے مشکل کام ہے. یعنی اس میں جو لیب کی انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بہت کم پرائیویٹ یونیورسٹی ہمت کر سکتی ہیں کہ وہ میکینیکل اسٹارٹ. ڈی ایچ ایس صفا نے شروع سے ہی جب سے یہ اسٹارٹ ہوئی انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کو اڈاپٹ کیا اور بہت اچھی لیبس ڈیولپ کی. ایک ساتھ سے یہ بتا سکوں کہ ہماری جو فیکلٹی ہے ون آف دا بیسٹ فیکلٹی، اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس 6 پی ایچ ڈیز ہیں جو برطانیہ سے، سعودی عرب سے، فرانس سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ملیشیا سے بھی ہیں. تو ایک تو ہم نے فیکلٹی پہ بہت کانسنٹریٹ کیا. وی وانٹیڈ ٹو ہیو دا بیسٹ پیپل ان اوور ڈپارٹمنٹ. تو اس لحاظ سے بہت ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشڈ ہے. ہمارے جو گریجویٹس ہیں، جو بھی اب تک صفا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہیں، وہ بہت اچھی پوزیشن پہ انڈسٹری میں ہیں، انہیں جاب فوراً مل جاتی ہے. تو یہ بات اس طرح سے انڈائریکٹ ایک اس کا ثبوت ہے کہ جو پڑھائی ہو رہی ہے صفا یونیورسٹی میں، جس طرح میکینیکل انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے، وہ اس لحاظ سے بہت ہی ایک کامیاب جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہے. اچھا ایک بار پھر اسد اللہ صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ بتائیے گا طلباء کو ہینڈ آن تجربہ حاصل کرنے کے لیے کون سا الیکٹریکل انجینئرنگ لیب جو ہے وہ دستیاب؟ جی صفا یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ میں اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس ہیں، جس میں الیکٹریکل پاور سسٹمز لیب ہے، سرکٹس اینڈ الیکٹرانکس لیب، ڈیجیٹل سسٹمز لیب، پروسیس کنٹرول لیب. اور اس میں جنرلی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلے 2 سال لیبز استعمال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ جنرل پرپز الیکٹریکل انجینئرنگ لیبس ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسپیشلائز اسٹریمز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا الیکٹریکل پاور سسٹمز ہے، الیکٹرانکس ہے، ٹیلی کام ہے، کمپیوٹر سسٹمز ہے، ان کی اپنی اسپیشلائزڈ لیبز موجود ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا الیکٹریکل پاور سسٹمز لیب، سرکٹس اینڈ الیکٹرانکس لیب، ڈیجیٹل سسٹمز لیب اور ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ لیب. ان لیبس میں جو اکوپمنٹ ہے وہ باہر سے اچھی کمپنی سے پروکیور کیا ہوا اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہے، جس پہ اسٹوڈنٹس کو ہینڈز آن کام کرنے کا، اپنے ہاتھ سے تجربات کرنے کا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بیکاز انجینئرنگ میں ایک کلاس روم تھیوری ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے تجربات کریں لیب کے اندر. اور الحمدللہ صفا کا ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ ان کو یہ سارے مواقع پرووائڈ کرتا ہے. بہترین لیبس ان کو میسر ہیں. صحیح. جی چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. سر پروجیکٹ سے متعلق سرگرمیاں بتائیے گا ڈی ایچ ایس صفا یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے. جی میکینیکل انجینئرنگ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پروجیکٹس ہوں وہ انڈسٹری سے بہت قریب ہو، تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ہو کہ انڈسٹریل پروجیکٹس میں کیسے کام کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس نمبر آف پروجیکٹس ہیں جو انڈسٹری سے آتے ہیں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ، ان کی ریکوائرمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہیں، اسی لحاظ سے وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بھی حصہ لیں، جیسے فارمولا 1 کا آ رہا ہے، یا دوسرے جو ہمارے جو ڈفرینٹ جو ایونٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، اور اس میں وہ بہت اچھے پرفارم بھی کرتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کا ایکسپوجر بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ انڈسٹری کی نیڈ کیا ہے اور ہم نے کس طرح اس کو ڈلیور کرنا ہے. تو اس لحاظ سے بہت اچھا ہمارا پروجیکٹ ورک ہے. اور ریسنٹلی ہم نے اسی کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرام بھی شروع کر دیا ہے، تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں سے گریجویٹ کریں گے وہ اپنی مزید آگے بھی جو ہے وہ اسی فیلڈ میں آگے اپنے آپ کو تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنے تجربے کو اور بڑھا سکیں. چلیں ٹھیک ہے. اسد اللہ صاحب، سر
پہلی بات تو یہ کہ جب میں ڈی ایچ ایس صفا کی بات کروں تو الیکٹریکل انجینئرنگ کے گریجویٹس کی ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ بنیادی صلاحیتیں کیا ہوں گی اور کامیابیاں کتنی سمیٹی ہیں آپ نے اس شعبے کے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ جو الیکٹریکل انجینئرنگ جس انداز سے ہم پڑھاتے ہیں اس میں OBE سسٹم فالو ہوتا ہے، آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن، جس میں یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو رہا ہے اس میں چند بنیادی صلاحیتیں یہ ہوں کہ وہ ایک اچھا پرابلم سالور ہو، جو بھی انجینئرنگ کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے اس کو اپلائی کرنا آتا ہو۔ اس کے علاوہ OBE سسٹم میں لائف لانگ لرننگ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اس میں گریجویٹ ہونے کے بعد بھی سیکھنے کی اور مزید دریافت کرنے کی ایک طلب ہو۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ صلاحیت ہے جو اسٹوڈنٹس میں موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جہاں بھی جس ادارے میں بھی اپنی بطور انجینئر خدمات سر انجام دے، ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بطور انجینئر وہ خدمات سر انجام دے۔ تو یہ چند سکلز ہیں جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اس انداز سے پڑھائیں کہ وہ ان ساری چیزوں کے اندر پیش قدم ہوں گریجویٹ ہونے کے بعد۔ اور صفا کے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ کے جو گریجویٹس ہیں وہ بڑی ملٹی نیشنلز کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر اپنا پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز جرمنی میں، ٹرکی میں، ساؤتھ کوریا میں، ملیشیا میں پرسیو کر رہے ہیں اپنی پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ملکی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی انجینئرنگ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اپنا لوہا منوایا ہے، اور جن کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جو پروجیکٹس انہوں نے اپنے ان کمپٹیشنز میں ڈسپلے کیے ہیں ان کو نیشنل لیول کی فنڈنگ بھی ملی ہے۔ ابھی جیسے میں آپ سے ایک ریسنٹ کمپٹیشن شیئر کروں، ایک ٹرکی میں ٹیکنو فیسٹ کمپٹیشن بالکل ہوا ہے جس میں ہمارے الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح جو نیشنل لیول کی اگنائٹ فنڈنگ ہے وہ ہمارے الیکٹریکل انجینئرنگ پروجیکٹس کو ملی ہے۔ تو ہم اسٹوڈنٹس کو اس انداز سے پڑھاتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ملکی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ ان انجینئرنگ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا لوہا منوائیں۔ بالکل، لوہا منوائیں۔ ایک بار پھر ڈاکٹر احمد حسین صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ سر یہ بتائیے گا، دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، طلباء کو میکینیکل انجینئرنگ کا انتخاب کیوں کرنا چاہیے اور مستقبل میں کتنی گنجائش ہے میکینیکل انجینئرنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے، میکینیکل انجینئرنگ ون آف دا بیسک فیلڈ ہے جو بیسکلی انجینئرنگ اب اسٹارٹ ہوئی تو سول الیکٹریکل میکینیکل سے اسٹارٹ ہوئی، تو یہ مدرز ہیں، فیلڈز ہیں جس سے اب باقی فیلڈ ڈرائیو ہوتی ہیں۔ تو میکینیکل کی ڈیمانڈ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور ابھی بھی میکینیکل انجینئرنگ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوں، ہر جگہ میکینیکل انجینئرنگ کی بڑی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اسٹوڈنٹ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ پڑھنے میں، بیکاز کہ اس کو پڑھنے کے بعد وہ ڈائیورس فیلڈ پہ جا سکتے ہیں، وہ کئی اپنی ایڈوانس اسٹڈیز کر سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، مزید ایکسپرٹیز کے لیے، اور ایون جو جاب مارکیٹ ہے اٹ از اسٹل ویری گڈ فار میکینیکل انجینئرنگ۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ میں نے جیسے بتایا پاور سیکٹر ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، یا دوسری الائڈ انڈسٹریز ہے، وہاں بغیر میکینیکل انجینئرنگ کے کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایک آف کورس ایک تو موجود ہے۔ اس کے علاوہ آگے جو اسمارٹ مینوفیکچرنگ کی ڈومینز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور نئی جو فیلڈز ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے میکینیکل انجینئرنگ۔ تو میکینیکل انجینئرنگ آف کورس وہ ہمیشہ ایگزسٹ کرے گی، اور وہ ہمیشہ اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں رہے گی۔ چلیں ٹھیک ہے، اسد اللہ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ سر موجودہ حالات میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری کی مطابقت بتا دیں سر، قومی اور عالمی معیار کے مطابق، اور یہ بتائیے گا سر کیوں ضروری ہے الیکٹریکل انجینئرنگ یا پھر صحیح معنوں میں انجینئرنگ پڑھنا بچوں کے لیے؟ جی اس میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جس طرح چینجنگ ٹرینڈز ہیں، اور جو میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک اہم گول ہے فار گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہ کلین اور ایفیشینٹ انرجی پروڈیوس کی جائے، یعنی کہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی انرجی پروڈیوس کی جائے جو ماحولیاتی آلودگی بھی نہ پھیلائے اور
وہ انرجی جو ہے وہ ایک ایفیشینٹ طریقے سے استعمال بھی ہو. تو اس میں جو یہ بدلتے ہوئے ٹرینڈز ہیں اس میں رینیوبل انرجی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. جب ہم رینیوبل انرجی کی بات کرتے ہیں تو سولر انرجی، ونڈ انرجی، اور اگر ہم پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو سندھ اور بلوچستان دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں. یہاں پہ ایسے ونڈ کوریڈورز ہیں جہاں پہ ونڈ ٹربائنز انسٹال ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم پاکستان کی کوسٹ لائن دیکھیں تو ٹائیڈل انرجی کے لیے بہت سوٹیبل ہے. تو جہاں پہ بھی رینیوبل انرجی کی بات ہوگی تو الیکٹریکل انجینئر کی وہاں پہ ایک ضرورت ہوگی. اسی طرح ہم بات کریں اگر الیکٹرک وہیکلز کی، ایک بدلتا ہوا ٹرینڈ یہ ہے، دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے کہ پیٹرول ڈریون گاڑیوں سے اب ہمیں شفٹ کر جانا چاہیے ٹورڈز الیکٹرک وہیکلز. تو وہاں پہ جب ہم الیکٹرک وہیکلز کی بات کریں، ہائیبرڈ الیکٹرک وہیکلز کی بات کریں، وہاں پہ ایک الیکٹریکل انجینئر کی سکلز کی اشد ضرورت ہوگی. اور اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو ایک جو کانسیپٹ ہے سینٹرلائزڈ گرڈ کا کہ پاور اسٹیشن شہر کے باہر لوکیٹڈ ہو، وہاں پہ بجلی پروڈیوس ہو، پھر لانگ ڈسٹینسز وہ ٹرانسمٹ ہو اور پھر وہ استعمال ہو، یہ کانسیپٹ گریجولی چینج ہو رہا ہے. اور یہ سینٹرلائز گرڈ سے ہم اب ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن کی طرف جا رہے ہیں کہ لوکلائز سطح پر کمیونٹیز رینیوبل انرجی کے ذریعے خود اپنی بجلی پروڈیوس کریں اور خود ہی اس کو کنزیوم کریں. تو اس سے لاسز کم ہوتے ہیں. اور ان بدلتے ہوئے ٹرینڈز میں الیکٹریکل انجینئرز کی افادیت اور ان کی سکلز کی ضرورت رہے گی پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اللہ صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر احمد حسین صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. میں صرف ایک تذکرہ کرنا چاہوں گا جو بیچ میں رہ گیا. اسینشلی ہم نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے. DHE کراچی میں ہم سول انجینئرنگ پروگرام شروع کر رہے ہیں. اچھا جی، تو سول انجینئرنگ پروگرام ایک خاص وجہ سے وہاں شروع کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ اس وقت کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں لائیو لیبز ہیں وہ ہماری. تو جو بھی وہاں سول انجینئرنگ پڑھے گا اس کو موقع ملے گا کہ وہ جا کے دیکھ سکے کہ کنسٹرکشن سائٹ پہ ہو کیا رہا ہے. یونیورسٹی میں یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم نے جس جگہ یہ کیمپس بنایا ہے DHE کراچی میں، وہاں پر سول انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کے لیے زبردست ایک موقع ہے کہ وہ جا کے دیکھ سکے کہ اسٹرکچرل انجینئرنگ میں کیا کام ہو رہا ہے، لگونا بن رہا ہے، وہاں پر سو مینی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سول انجینئر پروگرام جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک زبردست انیشیٹو ہوگا فار دا اسٹوڈنٹ ٹو سی دا لائیو لیبس اینڈ لرن ا لاٹ ورکنگ ود دی پریکٹسنگ انجینئرس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر احمد حسین صاحب. جی سر. میں بھی ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم انجینئرنگ کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ 4 سال کے دورانیے میں جو انڈر گریجویٹ ڈگری کر رہا ہے اسٹوڈنٹ اس کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے. صحیح. وہ دنیا بھر میں جا کے دیکھے کہ انجینئرنگ کس طرح اپلائی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے صفا کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ہے جسے انٹرنیشنل ایجوکیشن ریسورس سینٹر کہتے ہیں. وہ یہ اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ مختلف فورن موبلٹی پروگرامز کے اندر پارٹیسپیٹ کرے جس میں فورن سمر انٹرنشپس، سیمسٹر ایکسچینج پروگرامز اور ایجوکیشنل سمر کیمپس میں باہر جا کے پارٹیسپیٹ کریں. اس میں صفا یونیورسٹی کے اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں مختلف بین الاقوامی یونیورسٹیز کے ساتھ، جس میں ایمس یونیورسٹی ملیشیا ہے، بلکنٹ یونیورسٹی ٹرکی ہے، اور مزید کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم سپلٹ ڈگری پروگرام سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں کوونٹری یونیورسٹی UK، بروک یونیورسٹی کینیڈا ہیں. سو ایک ویل راؤنڈڈ انڈیویجول ہونے کے لیے اور اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو انجینئرنگ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سارے مواقع پرووائڈ کیے جائیں. صحیح. کہ وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر حاصل کر سکیں. انٹرنیشنل ایکسپوجر حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ اسد اللہ صدیقی صاحب، ڈاکٹر احمد حسین صاحب، آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا ابہام، آپ لوگوں کی پریشانی اور آپ لوگوں کی جو کنفیوژن ہے وہ دور کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن اگر اب بھی کوئی آپ کے دل میں کوئی ابہام موجود ہے تو وہ اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئیں گے تو وہ دور کر دیں گے. کہا سنا معاف. اور صحیح معنوں میں اگر بہتر تعلیم اور بہتر تعلیمی ادارہ ہو تو صحیح معنوں میں تعلیم بھی بہترین ہوتی ہے، شعور بھی بہترین ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں معاشرے میں آپ کا کردار بھی بہترین ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.